बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर एक आदमी बीवी को कहे तू फारिग है तो इससे एक तलाक वाक़ हो जाती है। इससे एक तलाक क्या हो जाती है? वाक़ हो जाती है। अब इसकी तफसील सुन लीजिए। अगर बार बार फारिग कहे, हराम कहे, मेरे नज़दीक आज़ाद भी, इससे बायन होती है, एक होती है। दूसरे उलमा फरमाते हैं इससे रजई होती है और 3 होती है। ऐसी बात नहीं है। इसकी तफसीली दलाइल मुझसे ले लो, अलग इसकी वीडियो है वो मुझसे ले लो और इस पर तफसीली मेरा फतवा है वो ले लो। बहरहाल इससे ज़रूर तलाक वाक़ हो जाती है। अगर मुज़ाकरा तलाक में हो, गाली दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो इससे तलाक वाक़ हो जाती है। मेरी बात नहीं समझे, ठीक है ना जी? ला यलहक़ुल बाइना, बाइन के बाद बाइन वाक़ नहीं होती। लेकिन अगर रजई तलाक है तो ये तलाक है, तलाक है, तलाक है, हाँ, तो इससे 3 वाक़े होती है। इमाम बुखारी फरमाते हैं इससे 3 वाक़े होती है। उन्हें बाप बांधा है, बाब मन अजाज़त तलाक़ सलास, जो अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे वो 3 ही वाक़े होती है, एक वाक़े नहीं होती। इमाम बुखारी ने बाप बांधा है। तैसीरुल बारी अल-हदीस रत की शरह है, वो खुद फरमाते हैं कि इमाम बुखारी का मौक़िफ़ ये है कि इससे 3 तलाक़ें वाक़े होती है, तैसीरुल बारी। और हज़रत दलील भी लाए हैं। हज़रत क्या लाए हैं? दलील भी इसके ऊपर लाए हैं। दलील भी इसके ऊपर हज़रत लाए हैं कि उमर अजलानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ये बुखारी की हदीस कोई नहीं सुनाता है 3 तलाक़ों पर जो वीडियो बनाता है, इब्न अब्बास की रिवायत को लेते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम सारे, मुस्लिम शरीफ वाले। भाई ये हदीस है, बुखारी शरीफ को पहले लेते हो तुम लोग, तो उसको लो ना। आज उमर अजलानी ने बीवी पर तोहमत लगाई, हुजूर के पास है, इसने बदकारी की है। हुजूर ने फरमाया 4 गवाह लाओ। 4 गवाह नहीं है, इकरार भी औरत का नहीं है, लिहाजा लिआन करो, 5-5 कसमें खाओ, सवाबा जिंदाबाद। अल्लाह वाले थे, फौरन कहा कज़ब तो अलैहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने झूठ बोला, मैं जान छुड़ा रहा था इससे, मैंने झूठ बोला, कज़ब तो अलैहा या रसूल अल्लाह। तो लिआन में मुझ पर लानत पड़ेगी, गज़ब पड़ेगा, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो सच बोल के फतल्लक़ इम्राअतहु सलासन क़ब्ल अन यअमुरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अनफ़ज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने 3 तलाक़ें दी और 3 वाक़े हो गए। अहले हदीस रात का मौक़िफ़ ही हमारे बुज़ुर्ग अहले हदीस वो फरमाते हैं कि भाई लिआन के बाद तलाक वाक़े होती नहीं, ये हमारी दलील है कि वाक़े होती है। उसने 3 तलाक़ें दी जी, वो लिआन हुआ था, लिआन हुआ था, तो लिआन हुआ था तो उसके बाद 3 तलाक़ें कैसे हो गई? आपकी नज़दीक तो वाक़े नहीं होती। अल मुहद्दिस मुहतरम जनाब ज़ुबैर ज़ई साहब रहमहुल्लाह, वो देख लीजिए, नहीं होती उनके लिए। अच्छा, तो मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर रहा था कि चारों इमाम फरमाते 3-3 है, इमाम बुखारी फरमाते 3-3 है। 3 क्या है? 3 है, वो फरमाते हैं। और बरेली देवबंदी जुमा इस्लामी डॉक्टर इस्लाम साहब फरमाते 3-3 है। मक्का मदीना के हाजिर मुफ्ती और इमाम लुजना वो फरमाते 3 है। इल्ला इब्न बाज रहमहुल्लाह वो फरमाते 3-1। तो फरमाते हैं कि ये उनका लुजना, वो फरमाते हैं कि 3-3 है। और जो लोग हलाला करते हैं बेगैरती है, मुझे भी लानत है, उस पर लानत है जो हलाले हो रहे हैं। लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुहल्लिल, हलाला करने वाले और करवाने वाले पर लानत है। औरत की क्या गलती है? मर्द की गलती है। ये 3 तलाक़ें गलत है, उसने 3 तलाक़ें दी, लिहाजा वाक़े नहीं होनी चाहिए। जवाब तो 1 तलाक, अगर बीवी फरिश्ता और ये खबीस और 1 तलाक दे तो वाक़े होती है जी, जिक के ऊपर बड़ा बचे तो 1 तलाक वाक़े होती है जी, वाक़े होती है। तो फिर वो क्यों वाक़े होती है? फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, कुरान में ये नहीं है कि 3 तलाक़ें 1 है या 3 है, ये कुरान में नहीं है, ये बात हदीस में है। कुरान में है फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तलाक दो, लिइद्दत लाम तालीलिया है, इनको समझ नहीं आती, ये मफ़ऊल लहू है, ये बात इनको समझ में नहीं आती। फतल्लिक़ूहुन्ना लिअजल इहसाइ इद्दतिहिन्ना, इनको इसका क्या पता है? बस उर्दू में तकरीर करते और चले जाते हैं, पता ही नहीं है, ये मफ़ऊल लहू है। लिहाजा अल्लाह सूरह तलाक में, इसका पहले सूरह निसा नाम था, तो सूरह तलाक में अल्लाह रब्बुल तलाक का तरीका बतलाते हैं। और ये तलाक का तरीका इजमाई है कि तोहर में तलाक दो, हैज़ में न दो, और ऐसी तलाक दो कि इद्दत को शुमार करना आसान हो। बस तो तोहर में तलाक हो गई, 3 माहवारी इद्दत हो गई, ये मतलब है। ये कुरान में लिखा हुआ है कि 3 तलाक़ें 1 है। कहाँ सऊदीया से तफसीर छपती, कहाँ लिखा हुआ है? आयत नंबर 230-229 के तहत फ़इन तल्लक़ा फ़ला तहिल, इसके अंदर लिखा हुआ है, वो तफसीर में लिखा हुआ है ना। हमारे बुजुर्ग अहले हदीस है, हमारे बुजुर्ग अहले हदीस है, तो उन्होंने लिखा है। मोहम्मद जुनागढ़ी साहब रहमहुल्लाह, तफसीर कुरान में नहीं है कहीं पर 3-1 है या 1 तरीका बताया। अब हाँ,
اس طریقے کے خلاف کوئی چلتا ہے اور 3 دیتا ہے، غلط ہے لیکن واقع ہوتا ہے. فرشتہ بیوی کو 1 طلاق دینا غلط ہے لیکن واقع ہو جاتی ہے. اس طرح 3 طلاق دینا غلط ہے لیکن واقع ہو جاتی ہے. کسی کو قتل کرنا غلط ہے لیکن واقع ہو جاتی ہے. کسی کو تھپڑ دینا غلط ہے لیکن واقع ہو جاتی ہے. 1 طلاق فرشتہ بیوی مرد خبیث ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے. غلط چیز واقع نہیں ہوتی ہے. کون سا طریقہ ہے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، فرشتوں؟ تو اگر کوئی قرآن کے خلاف غلط طریقہ استعمال کرتا ہے اور 3 طلاقیں کٹی دیتے، اس کے لیے 39 کوڑ ہیں، اس کو سزا ملے گی اگر اسلامی حکومت ہو. لیکن واقع ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے، دلیل بھی میں نے دی. ابن عباس نے فرمایا کہ 3 طلاقیں حضور کے زمانے میں 1 تھی. بس اسی کو تھوڑی بات کو لیتے ہیں. یہ عمر نے 3 کر دی. جواب ہاں، حضور کے پاس اگر ایک آدمی آتا، رکانہ کی روایت مسند احمد کہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، تو حضور فرماتے، اسے قسم لیتے کہ آپ کا ارادہ کیا تھا. جی میرا ارادہ تو 1 طلاق کا تھا، یہ بار بار میں نے تاکید کے لیے سنا ہے. تو حضور اس طلاق کو 1 شمار کرتے ہیں. واللہ ما اردت الا واحدہ، وہ کہتا واللہ ما اردت الا واحدہ فتلک ہی واحدہ. یہ مسند احمد میں ہے. تو یہ روایت نہیں سناتے جو مسند احمد میں ہے، اور اس سے جو پہلے روایت گزر گئی وہ سناتے ہیں. کیا کہ رکان نے بیوی کو 3 طلاقیں دی. حضور نے فرمایا 1 مجلس میں دی، لہٰذا 1 طلاق ہوگی، لہٰذا 1 مجلس میں 3 طلاقیں 1 ہوتی ہے. یہ ہے، لیکن 3 صفحے آگے کرو، جلد نمبر 3 آگے کرو. جب آگے کرو تو وہاں پر کیا ہے، بولو وہاں پر پوری روایت کیا ہے، وہ لمبا تذکرہ ہے. یہ کہ میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، یہ نہیں سناتے. لیکن میں نیت 1 طلاق کی تھی. حضور نے پھر بھی نہ مانی، قسم دلوائی کے قسم کھاؤ، ما اردت الا واحد. پھر حضور نے اس کو 1 کر دیا. صحیح بات یہ ہے یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں. بس یہ چونکہ وہ لکھتے ہیں فتووں میں اور سناتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ میں نے دونوں ضعیف ہیں. اہل حدیث اور ہمارے نزدیک صحیح روایت ابو داؤد کی ہے کہ رکان بطت ان کے لفظ سے طلاق دی تھی. 3 طلاقیں اس طرح نہیں دی تھی. اس میں 1 اور 3 کی نیت جائز ہے، فقہا فرماتے ہیں. لہٰذا یہاں پر اس کو 1 شمار کیا تھا. اصل روایت یہ ہے. تو بہرحال میں فارغ کے لفظ کی بات کر رہا تھا کہ فارغ سے 1 ہوتی ہے، بار بار دے 1 ہوتی ہے، 100 دے 1 ہوتی ہے. طلاق وہ ہے. تو پھر ادھر ادھر گھومتے ہیں، نیٹ پر ڈھونڈتے ہیں، جی فلانا مولوی تو کہتے ہیں 3 1 ہے. ہمارے بزرگ ساتھی ذہین اسلام پر کام کرنے والے محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ایک اچھے طریقے سے حدیث کا نام لو. انہیں وہ دن کی خدمات ہے، تسلیم کرو. تبلیغیوں کی دن کی بڑی خدمات ہے تو اس کو تسلیم کرو، بغض حسد مت کرو. انہوں نے بھی ویڈیو بنائی کہ 3 1 ہے. حدیث نے وہ لوگ یہ 1 ہو گئی اپنے مطلب کے لیے، تو پھر وہ سناتے ہیں. تو میں نے ذاکر نائک صاحب کو انگلش میں 4 صفحے اور 2 صفحے اور اردو میں 4 صفحے کا خط لکھا تھا کہ آپ اسلام اور باقی چیزوں کے کمپیریزن کرتے ہیں، اس میں آپ تکڑے ہیں، یہ باقی اختلافی مسئلوں میں تم نہ پڑھو. یزید کو اس نے اچھا کہا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا، تو اس کے جنوں اس پر پابندی لگ گئی، اس کے چینل پر پابندی لگ گئی. الحمدللہ ما ان عذبہ. خواہ تو میں کیا بتا رہا تھا، تو ذاکر نائک صاحب نے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہے. جس نے 3 طلاقوں پر ویڈیو بنائی ہے، کسی نے بھی بخاری شریف کی حدیث بیان نہیں کی جو میں نے بیان کی، بس ابن عباس ان کے مطلب کی. تو ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ 3 طلاقیں 1 ہیں ہمارے ساتھی بزرگوں نے، اور ابن عباس کی روایت سنائی. اور پھر فرمایا بخاری شریف جلد نمبر 2 والیوم نمبر 2 کتاب الطلاق اور سب پیج نمبر فلانا. یہ ہے ویڈیو سنو، یہ بخاری میں ہے ہی نہیں، خدا کی قسم بخاری میں نہیں ہے. اس نے بخاری کا حوالہ دے دیا. لوگوں کو کیا پتا ہے، مسلم میں ہے، جواب میں نے دے دیا. اچھا یہاں پر ایک مزیدار نقطہ یہ ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور کے زمانے میں 3 1 تھی. تو ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہما کو چاہیے کہ جب اس کے سامنے کوئی سوال آئے، میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، تو اس کو کیا کہنا چاہیے، ابن عباس کو کیا کہنا چاہیے اس روایت کی کہ 1 ہو گئی. ان سے روایت ہے نا عمر کے ساتھ کہ عمر نے 3 کر دی، یہ تو 1 تھی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمانے میں 3 1 تھی. تو ابن عباس کو بھی کیا جواب دینا چاہیے، اسی ابو داؤد میں ہے
کہ میں نے بیوی کو انی طلقت امراتی مئۃ تطلیقۃ، میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دی، تو ابن عباس کو کیا کہنا چاہیے؟ بولو زور سے بولو، نہیں زور سے بولو، نہیں زور سے بولو، ایک ہو گئی، یہ کہنا چاہیے۔ تو ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہو گئی، فرمایا بانت منک امرأتک، بانت منک امرأتک والباقی اتخذت بها آیات اللہ ہزوا، آپ سے آپ کی بیوی جدا ہو گئی، he is gone, she is gone, صفر is left behind, zero is left behind ٹھیک ہے نا؟ لہذا 3 طلاقیں ہو گئی، اور باقی جو 97 ہے یہ آپ نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا۔ سبق سنو، یہ نہ سنو، آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کا کیا سنا؟ مذاق اڑایا ہے، تو آپ نے غلط کیا۔ مئۃ تطلیقۃ بھی ہے، ابن مسعود سے مئۃ تطلیقۃ بھی ہے، تو یہ ہے۔ زبیر زئی صاحب میرے دوست تھے، ان کی کتاب نماز نبوی کا جواب بھی میں نے لکھا ہے، میں ان کے پاس جاتا بھی تھا، وہ بہت اچھے آدمی تھے، بڑے محقق تھے، ان کا بھی موقف فریق کے کمرہ کے نمائیں، تو ان کا بھی موقف یہی تھا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہیں۔ وہ حضرت فرماتے تھے کہ میری تحقیق یہاں پہنچی، ان کی کتاب کا میں نے جواب لکھا ہے نماز نبوی، بڑی اچھی، اور لوگ اہل حدیث علماء خوش ہوئے کہ آپ نے اچھے انداز سے لکھا۔ اس کی گالی لڑائی جھگڑا یہ نہیں کرنا، پیار و محبت سے گفتگو کرنی چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور نماز میں جو ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے، شر اللیل ما لا بد منہ میں ہماری فقہ کتابوں میں ہے کہ پڑھنی چاہیے، اور یہ سنت ہے، حدیث کہتے ہیں فرض واجب ہے، بخاری میں ہے تعلم انہا سنہ، یہ سنت ہے، پڑھو۔ تو میں بھی پڑھتا ہوں پوری زندگی، زبان سے نیت کا ذکر نہیں ہے، نویت سنت الاعتکاف نہیں ہے، وہ بصوم غد نہیں ہے، نویت ان اتیمم یہ نہیں ہے، بس دل کی نیت کافی ہے۔ اور نماز کے بعد دعا تو ہے، بعض اہل حدیث نکل چلے جاتے ہیں، ہمارے بریلوی بزرگ تمام وہ دعا کرتے، لوگ امین امین کہتے ہیں، اور ہمارے اکثر لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام اپنی دعا کرے، لوگ اپنی دعا کریں، یہ طریقہ ہے، اور یہ ثابت ہے۔ باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ، بخاری۔ باب استحباب الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا کرو، ذکر کرو، بخاری۔ ای دعا اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ فرض نماز کے بعد دعا زیادہ سنی جاتی ہے، ابو داؤد۔ تو آپ تو چلے گئے، کہاں جاتے ہو؟ کہ ہاتھ بعد لوگ نہیں اٹھاتے ہیں، بعد لوگ بخاری اور تمام حدیث کتابوں میں ہاتھ اٹھانا، لوگ اپنی دعا کریں گے، امام اپنی دعا کریں گے۔ دعا میں ہم بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب ایک غلطی کرتے ہیں۔ کیا غلطی کرتے ہیں وہ بھی سنو۔ توجہ سے نماز کے بعد دعا کرو، رونے کی شکل بناؤ مختصر، اور سنت و نفل کے بعد اس پر تو اجماع امام نووی نے لکھا ہے، وہ دعا ہے انفرادی ہے، خود کرو توجہ سے لمبی رو کر۔ ہم یہ غلطی کرتے ہیں سارے مشترکہ، اہل حدیث کہتے ہیں بس اللہ اکبر استغفر اللہ، غلط۔ ہم کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک، غلط۔ لا الہ الا اللہ، غلط۔ کیوں؟ یہ سب یہ تینوں چیزیں حدیث سے ثابت ہے، تو 30 تو اور بھی ہے، تو وہ کہاں چلے گا؟ ہر ایک نے ایک ایک خاص کر دی، یہ بھی غلط۔ الخصائص لا تثبت الا بدلیل، فتح الباری، ابن حجر العسقلانی، شرح بخاری۔ الخصائص لا تثبت الا بدلیل، تخصیص کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ نے کیوں یہ بدعت؟ کبھی کلمہ پڑھو، کبھی توجہ، کبھی کلمہ پڑھو 3 مرتبہ، حدیث میں ہے، کبھی اللہ انت السلام، کبھی اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھو، حدیث میں ہے۔ لیکن یہ کبھی کبھی تیز ہے، ہمیشہ یہ آہستہ ہے۔ ابن بطال نے اس پر اجماع لکھا ہے، ہاں یہ آہستہ ہے، اس لیے حدیث میں بھی ہے۔ ابن بطال، علامہ کرمانی، ابن حجر العسقلانی، بہت بڑے بڑے آپ بخاری کی شروعات لکھے کہ کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، بعد میں ختم ہو گیا، تو اس لیے تو کہا کان علی عہد رسول اللہ، تاکہ لوگ ذکر کا طریقہ سیکھیں، آہستہ، خاموشی، ڈونٹ اسپیک، سائلنٹ، لرن یور لیسن، اپنی دعا کرو بس، اور دعائیں یاد کرو۔ امام کی لگی بندی دعاؤں پر امین امین نہ کہو، بدعت ہے، اور نہ خاص کر یہ جو اہل حدیث ہے یہ بھی غلط ہے، دیوبندی بھی غلط ہے، بریلوی بھی، ہمارے بزرگ سارے ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ ہم کو کیا کرنا چاہیے وہ میں نے بتا دیا کہ شرعی مسئلہ کیا ہے، اتفاقی، اجماعی، اہل سنت والجماعت، سنی مذہب۔ کبھی کلمہ پڑھو، حدیث ثابت ہے، ان پر تنقید نہ کرو، کبھی اللہم انت السلام پڑھو، کبھی اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھو، اس کے علاوہ 30 دعائیں اور رہ گئی وہ تم نے چھوڑ دی، وہ کبھی کبھی پڑھو، اکثر آہستہ، کبھی کبھی اونچی آواز سے، تاکہ لوگ دعا کا طریقہ سیکھیں۔ اصل چیز یہ ہے۔ بہرحال اور بھی ایسے مسئلے ہیں، ہاتھ کہاں باندھے رفع دین پر تو میں نے
اس سے پہلے آپ کے سامنے بات کر دی، معتدل گفتگو کرو، دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، لہذا دلیل کی سے بات کرو، گالی گولی تنقید تعریض تردید غصہ ہی نہ کرو، پیار محبت سے دلائل دو آداب کے ساتھ، اختلاف رائے رکھو آداب کے ساتھ، بولو اہل حدیث والے مجھے نماز کے لیے آگے کرتے، جماعت اسلامی والے آگے کرتے، اشاعت والے آگے کرتے، سب، اگرچہ میری ایک سوچ ہے سب کو معلوم ہے، لیکن سب نمازوں میں مجھے آگے کرتے ہیں سارے لوگ، وہ تو صاحب نماز پڑھا لیں گے، کیونکہ میں ان سے بغض نہیں رکھتا ہوں، حسد نہیں رکھتا ہوں، ہاں ان کی غیبت نہیں کرتا ہوں، کمرے میں سامنے تو صحیح ہے السلام علیکم السلام علیکم، زبیلی زئی صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب اشاعت کے بعد میں اہل حدیث بن گئے، مجھے ان سے جنونی عشق ہے، محبت ہے، مولانا طیب صاحب، مولانا عزلی صاحب پیر صاحب، مولانا مفتی رضا الحق صاحب، زبیلی زئی صاحب، اور کون ہے مولانا یونس نعمانی صاحب اشاعت کے، کہ میں جاتا ہوں چھ انتقال فرما گئے، چائے پیو ان کے بیٹھو گپ لگاؤ، خود نماز وہاں پڑھاؤ، اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے، محبت کو نہ چھوڑو۔ ہاں یہ مرزا کے ساتھ بھی اگر ہم مطلب یہ کہ جو اختلافی بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کرتے ہیں، اس کا جواب میں نے لکھ لیا ہے، ان کو دن رات ہم گالیاں دیتے ہیں، اس سے وہ ٹھیک تو نہیں ہوگا، اگر وہ غیر کا ایجنٹ ہے تو پھر وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر اس میں جذبہ ہے مرزا میں دین کا، تو انشاءاللہ اگر اس کے سامنے صحیح بات آ گئی اور دلیل سے تو وہ سمجھ جائے گا، لیکن ہم گالیاں دیتے ہیں، مرزا کو بھی گالیاں، اس کو وہ کہتے ہیں قادیانی دجال ہے، مرزا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ قادیانی، وہ ابوبکر عمر عائشہ کی قدر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے، تو آپ کمنٹ میں دیکھ کہ تمام شیعہ مرزا کو گالیاں دیتا ہے، کیونکہ وہ ابوبکر عمر اور عائشہ کی قدر کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، سمجھ نہیں سمجھے؟ مودودی صاحب کی کتاب خلافت کی ملوکیت کی وجہ سے ان کی رائے میں تبدیلی آئی ہے، تو اشکالات دور کرنے چاہیے، ادب سے گفتگو کرنی چاہیے، علم مضبوط ہونا ہے، آپ کی عبارت بھی ٹھیک ہو، 14 علوم میں آپ کی مہارت ہو، آپ کے سامنے کوئی بات نہ کر سکے، آپ کے پاس اتنے دلائل ہو، لیکن اخلاق کردار پیار محبت، گالی وہ دے گا جس کے پاس دلیل نہیں۔ تو آج تک مرزا کے بارے میں کسی نے یہ بات کی جو میں نے کی، بولو نا، من کی گالیاں دیتے ہیں، تو اگر وہ غیر کا ایجنٹ ہے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں، لیکن اگر وہ طلب ہے آخرت کا، قبر جانا ہے، تو اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے مرزا کو سمجھائیں، انجینئر مرزا کو، تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا۔ یہ دیکھو آپ حیران ہوں گے، عجیب بات سنو، یہ میں آپ کو ایک عجیب بات سنا، میرے خلاف بھی ویڈیو بنی، میں نے جواب نہیں دیا، ایسے ویسے جواب دے دیا کہ سورہ فاتحہ کہ ان کی نزدیک نہیں ہے جنازے میں، اور یہ کہتے ہیں نہ پڑھو، اور میرے دو ساتھی اس کے پاس چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ مت پڑھو، اگرچہ میں نے کتاب لکھی ہے 25 سال سے پہلے چھپی ہوئی کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھو، کہتے ہیں نہ پڑھو، احناف میں بھی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ مالا بدھ منہم میں شرم للی نے لکھا ہے، فقہ حنفی میں ہے۔ اچھا تو میں کیا بتا رہا تھا؟ میں کوئی اہم بات بتلا رہا تھا، تو اگر ہم اس کو پیار و محبت سے سمجھائیں تو بات، ہاں یہ مولانا یہ تھا نا غلام جیلانی برق، بولو غلام جیلانی، 2 اسلام 1 اسلام 1 قرآن 2 قرآن جو کتاب ہے، تو انہوں نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہو گیا، منکرین حدیث ان کی کتابیں اب بھی چھاپتے ہیں، اگرچہ وہ ٹھیک ہو چکا ہے، وہ انتقال فرما چکا ہے اور اس نے توبہ کیا ہے، وہ قرآن حدیث دونوں کو مانتا تھا، ٹھیک ہو چکا، وہ فرماتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا، وہ فرماتے ہیں، اب سنو یہ زبردست بات سنو مرزا کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا، اور اختلاف کو، مثلا میری الہدیٰ کی کتاب ہے، میں نے اختلاف کی بات کی ہے، لیکن میں کسی مکتبے میں نہیں ہے، نہ مکتبے میں دیتا ہوں نہ کسی کو دے، ایک عالم آ گیا، اس کو اس میں شروع میں اس کی تعریف کی، اس نے فرتاشمی صاحبہ بہت خیر کا کام کیا پوش ایریا میں، یہ حق بات مانو، قرات لوگوں کی ٹھیک کر دی، تجوید لوگوں کی ٹھیک کر دی، عقائد لوگوں کے ٹھیک کر دیے، جو ہمارا ان سے اختلاف ہے اس میں، لیکن کتاب میں نے کبھی نہ تقسیم کی ہے نہ مکتبے میں دی ہے، کسی کوئی عالم کو دیتا ہوں اور عالم کو کہتا ہوں اس کا نام غلط مت لو، یہ تو آپ اس کو مشہور کرتے ہیں، جو وہ کام کرتی ہے آپ وہ کا قرات سے کہو، تجوید کام کرتے نہیں اس پر تنقید کرتے، تو میں نے نماز نبوی کتاب لکھ لی، جواب ان کی نماز نبوی، اس کے شروع میں لکھا ہے جو نماز نبوی کتاب ہے ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے، لوگ اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، لہذا ان سے لڑائی جھگڑے مت کرو، ہمارے دلائل یہ ہے، اور انہوں نے جو ہم پر تنقید کیا یہ اس کا جواب ہے، بس ٹاپ کی کتاب ہے میری نماز نبوی، ٹاپ کی، تو
تو اگر ہم دلیل سے بات کریں تو انشاءاللہ تو وہ غلام جلالی برق نے کہا کہ میرے خلاف بہت علماء نے کتابیں لکھی. یہ غور سے سنو توجہ. بہت کتابیں میں نے کتابیں پڑھی. میرے ذہن میں جو اشکالات تھے منکر حدیث ٹھیک ہوتا ہے تو مرزا کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ ہم دن رات ان کو ننگی گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھو سنو کہ میں نے بہت لوگوں کی میرے ذہن میں اشکالات تھے, میں اس لیے تو منکر حدیث بن گیا تو میں نے کتابیں لکھی. بہت سارے علماء نے میرے خلاف کتابیں لکھی, میں نے پڑھی. تو بعض میں دلائل کمزور تھے, بعض میں دلائل بہت مضبوط تھے, بعض میں دلائل لیکن گالیاں تھیں, مجھے گالیاں دی تھی تو میں دل خفا ہوا. پھر میں نے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب دیکھی. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب میں نے دیکھی. کس حوالے سے؟ میری کتاب کا جواب 2 قرآن 2 اسلام 1 اسلام 2 اسلام. تو جب میں نے سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب دیکھی تو دلائل بہت مضبوط تھے. ہو سکتا ہے کسی اور کے دلائل اس سے مضبوط تھے, لیکن دلائل اس میں مضبوط تھے اور اس میں ادب تھا. کیا تھا؟ احترام تھا, ادب تھا. تو میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ماں کون سے بول ادب نہیں ہے, ادب نہیں ہے. ہاں وہ ادب کیوں نہیں ہے؟ پیٹ میں پیسے نہیں ہیں. ہم نے بھی تو اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے, مرزا کو گالیاں دے دے کے ہم کو چینل چلانا ہے. میں نے مونوٹائز نہیں کیا ہے, میں تھمبنیل نہیں لگاتا ہوں, ضرورت ہی نہیں. چھوڑو, چلے تو چلے, نہ چلے تو نہ چلے. میری بات نہیں سنی. تو میں کیا بتا رہا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا. میں یہاں مانتا ہوں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلہ العالی قدس سرہ, عبارت بھی لوگ غلط پڑھتے ہیں, تو انہوں نے مودودی صاحب کے خلاف کتاب لکھی ہے, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. دیکھو خرم مراد کی کتاب آپ نے نہیں پڑھی ہے, ملا غلام علی کی. ملا غلام علی نے کمال کیا ہے, لیکن ادھر تقی عثمانی صاحب نے اس کا جواب لے کے کمال کیا ہے. تو میں یہاں اب آپ دیکھیں تقی عثمانی صاحب سے عقل سیکھیں. تقی عثمانی صاحب نے اس کے خلاف کتاب لکھی. کس کے خلاف؟ مودودی صاحب کے خلاف کتاب. وہ کتاب دیکھو کہ مودودی صاحب کا اس نے کتنا ادب اور احترام کیا. جب شروع میں آپ نے کہہ دیا کہ زوال ہے, مضل ہے, گمراہ ہے, خبیث ہے, تو اس کے ماننے والے بھی نہیں مانیں گے اور نہ وہ مانیں گے. وہ تو غصہ ہو گیا, تو نہیں مانیں گے. ایسا ادب, احترام, اختلاف ادب کے ساتھ. کیا ادب کے ساتھ؟ ٹھیک. ہاں, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.